मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर नदीम अमरोज़ आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के नए प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में एक नया साल बख्शा। और मेरे अजीज़ों, आज हम याद करें पिछले साल में हमने क्या खोया क्या पाया, और ख़ास तौर पर हम अपनी पूरी तवज्जो जो है, अपना पूरा फोकस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर लगाएंगे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, वो अगर हम उदासी का शिकार होते हैं तो वो हमें खुशी देता है, अगर हम गम में होते हैं तो वो हमें बहाल करता है, और अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं तो वह हमें हर मुसीबत से निकालता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के नए साल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जी नाजरीन, हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और हमारी उम्मीद वही है, और जब हम उस पर उम्मीद रखते हैं तो वो मेरे अजीजों, हमारी उम्मीद जो है वो जिंदा खुदा है, और हमारी वो सारी कमज़ोरियों में हमारा ज़ोर बनता है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जब हम किसी भी फील्ड में हारते हैं तो वो हमारी जीत बन जाता है, क्योंकि वो मौत पर, कब्र पर, पताल पर, जहन्नम पर फातेह है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि रहीम यार खां के में खुदा ने इनको काफ़ी इज्जत दे रखी है, और खुदा के जलाल के लिए खुदा ने इनको बहुत इस एरिया में इस्तेमाल किया है, और इनका तल्लक जो है वो एजुकेशन के शोबे से है, और इनका नाम तुफैल नज़ीर है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इनको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। तो इनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और फिर हम आगे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो जितने लोग देख रहे हैं आप उन सब के लिए दुआ कीजिएगा, और नए साल के लिए दुआ कीजिएगा कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में यह नया साल बख्शा है। और दुआ कीजिएगा आइज़िक टीवी की खिदमत के लिए, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और दुआ कीजिएगा कि खुदा नए साल में हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करे। शुक्रिया बादशाह, आए हम दुआ करें। खुदा कुद्दूस पाक सालोस, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगियों में एक नया साल बख्शा है, जो कि हमें बहुत से चैलेंजेस और बहुत सी बातों की तरफ मुतवज्जो करता है। हमारी कलीसियाओं में खुदा ये नया साल जो आया है वो बाबरकत हो, और उसके ज़रिए से खुदा पाकिस्तान की कलीसियाँ मजबूत हों, मुस्तहकम हों, और ये कलीसियाँ खुदा तेरे जलाल को ज़ाहिर करने का बायस बने। पाकिस्तानी कलीसियाँ में इत्तेहाद, इत्तफाक की रूह डाल। हम तमाम खादमीन के लिए जो कि यहाँ पर खिदमत करते हैं उनका शुक्र अदा करते हैं। पास्टर नदीम के लिए जो कि गॉड ब्लेस प्रोग्राम साउथ पंजाब के लिए आइज़िक टीवी के नुमाइंदे हैं, उनकी तमाम खिदमात को सराहते हैं और खुदा तेरी हुज़ूर में दुआ करते हैं कि तूने और ज़्यादा बरकत बख्श। और आइज़िक टीवी के ज़रिए से खुदा बहुत सी खिदमत जो कि पाकिस्तान में हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर भी आइज़िक टीवी खिदमत कर रहा है। हम इनके तमाम मुंतज़मीन को, पादरी अनवर फजल को और दीगर पादरी साहबान को जो कि इसमें शामिल हैं, सबको सलामती बरकत की दुआ देते हैं। और साथ ही खुदा ये भी दुआ करते हैं कि इस अदारे को खुदा तुम नज़म कर, और ज़्यादा अपनी खिदमत के लिए और अपनी कलाम की इजाज़त के लिए, इंजील की बशारत के लिए खुदा से तैयार कर, ताकि वो लोग जो कि अंधेरे में अभी भी रहते हैं, जहाँ तक इंजील नहीं पहुँची, जहाँ तक तेरे कलाम, तेरी परस्तिश नहीं हो रही,
وہاں تک آئزک ٹی وی کے ذریعے سے تیری تعریف اور تیرا کلام اور تیرا پیغام تیری انجیل کی بشارت جا سکے۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں اس نئے سال کے لیے جو کہ تو نے بخش دیا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ماہ و سال یوں ہی گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن تیرا کلام اور تیری باتیں اور تیرا پیغام اٹل ہے اور وہ ازل سے اب تک یکساں ہے۔ ہم اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ پیغام اور وہ کلام جو ہے ہمیشہ تک ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ تو خدا تمام مسیحوں کو، ناظرین کو خدا بڑی برکت بخش، تاکہ ہم تیرے اس محبت میں اور خدا یسوع مسیح کے فضل میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خدا یسوع مسیح کے مقدس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے دعا میں رہنمائی کی، اور آپ تھوڑا سا اپنے تعارف کروائیں اور اپنی خدمت کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں، اور اپنی فیملی کے بارے میں بھی تھوڑا ہمیں بتائیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں بھائی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے موقع فراہم کیا، اور آئزک ٹی وی کی طرف سے بھی اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور دعا ہے کہ یہ نیا سال جو ہے یہ ہم سب کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے اور خاص طور پر کلیسیوں کے لیے، آئزک ٹی وی اور آپ کی خدمت کو خدا یسوع مسیح کے حضور جو ہے وہ اس کو قبولیت کا موقع مل سکے، اور اس کے ذریعے سے خود بہت سی روحیں جو ہے وہ بچ رہی ہیں، اور اسی طرح یہ کام جاری و ساری رہے۔ میرا نام جیسے کہ آپ نے بتایا طفیل نذیر ہے، اور میں ساؤتھ پنجاب میں تقریباً 42 سال سے 40 سال سے زیادہ میری رہائش ہے، اور میرا تعلق محکمہ تعلیم سے رہا۔ میں محکمہ تعلیم میں گورنمنٹ سکولز میں ہیڈ ماسٹر رہا کئی سالوں تک۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں ایسے ہی مشن پاکستان کے ساتھ ایز اے آفس مینیجر کام کر سکوں، تو میرے تقریباً 18-19 سال ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ اس دوران میں الائیڈ ماڈل ہائی اسکول کا پرنسپل بھی رہا، اور یہاں پر بھی میں نے اسی طرح سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں خدمت جو انجام دی۔ ہمیں اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے، ہمارے بچوں کو اور ہماری قوم کو اور ہمارے نوجوانوں کو، کہ وہ تعلیم کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں۔ ہم تعلیم کے ذریعے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے کلیسیاؤں میں بھی خدمت جاری و ساری رہتی ہے، اور باقی میدانوں میں بھی جو کہ بہت سے فیلڈ ہیں ان میں بھی ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ بغیر تعلیم کے ہم کسی بھی جگہ پر، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی محکمے میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ کمپٹیشن جو ہے یہ ایک جدوجہد ہے جس کے وسیلے سے ہم آگے ترقی کرتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو میں یہی پیغام دیتا ہوں اس نئے سال پر آگے بھی، کہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے آگے خداوند کی خدمت کو بھی جلال دیں، اور ساتھ ساتھ اپنا جو روزگار ہے وہ بھی معزز ترین جو ہے وہ رتبہ اور درجہ حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل کریں۔ کمپٹیشن جو ہے وہ لازمی ہے، بہت سے امتحانات ہیں سی ایس پی میں اور پی سی ایس میں، بہت سے کم نوجوان ہمارے اس طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن اس طرف آنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں ہمارے اچھی جو صلاحیت دے رکھی ہیں، جو توڑے دے رکھے ہیں، ان کا استعمال انتظامی لحاظ سے اور باقی دیگر لحاظ سے جو شعبے ہیں وہاں پر بھی ان کا صحیح طریقے سے ہو سکے۔ تو میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ پڑھو پڑھو اور پڑھو، اور اپنا مستقبل اسی کے ذریعے سے بناؤ۔ پاکستان میں آپ کلیسیوں کے لیے اور بڑی خداوند کے جلال کے لیے آپ کو خداوند نے رکھا ہے۔ ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں اس ملک میں جہاں پر یہ ہمارا ملک ہے، یہ اسی میں ہم پیدا ہوئے، اسی کی مٹی سے ہمارا خمیر اٹھا، اور ہم اسی میں پھر دوبارہ لوٹ جائیں گے۔ تو ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم ایک آزاد اور معاشرے میں رہتے ہیں، آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ تو ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کی تمام
جو مشکلات ہیں آج کل سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر لحاظ سے خداوند دور کرے اور سب کی عزت اور سب کے وقار اور تمام شہری باوقار طور پر زندگی بسر کر سکے۔ پریز دا لارڈ، بہت اچھا میسج دیا اور انہوں نے تعارف بھی اپنا کروایا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نے آپ کو کوئی توڑا دے رکھا ہے تو اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ اچھے عہدوں پر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو، ایجوکیشن کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ جب تک آپ کی ایجوکیشن نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں لازمی حاصل کرنی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم جو ہے وہ نمایاں کردار جو ہے وہ اپنی کمیونٹی میں اور اپنے گھر میں، اور اس کے علاوہ جہاں پر ہم جاب کریں گے وہاں پر ہم ایک نمایاں کردار جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ان کو سلامت رکھا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیشہ ان کو اپنی پناہ سلامتی حفاظت میں رکھے، اور اسی طرح یہ لوگوں کو انکرج کرتے رہیں کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، آگے بڑھیں، اور ہر فیلڈ میں مسیحی ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیں۔ تو آج کیا میسج آپ جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کلام مقدس میں سے؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق پی سی ایف چرچ سے ہے، اور یہ چرچ میں کلام کی خدمت بھی انہوں نے بہت کی ہے۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام سے ہم اس نئے سال کے موقع پر اور آگے بھی زندگی بسر کرنے، کیونکہ یہ کلام ہمیں ہر زندگی کے موڑ پر اور زندگی کے بہت سے مواقع جو ہمیں ملتے ہیں اس میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اسی سے ہم صحیح تعلیم اور صحیح باتیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے دوسرا تimotheus پولس رسول کا لکھا ہوا خط، مقدس پولس رسول کا لکھا ہوا خط، دوسرا تimotheus اور اس کی 4 آیت اور 2 آیت صرف ہم دوسری آیت دیکھیں گے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، کیونکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ اس کلام کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول اپنے فرزند، جس کو روحانی فرزند تھا اس کو زبردست پیغام جو ہے وہ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، یعنی ہر وقت تیار رہے۔ اور اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے خادم ہیں جو کہ اسی طرح سے خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں طریقہ بتایا گیا ہے خدمت کا۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہر وقت تیار رہے، پھر ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ، طریقہ جو ہے وہ ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ، جیسے کہ یسوع مسیح کا طریقہ تدریس تھا، کیونکہ وہ تو معلم عظیم ہے، ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، ان کا طریقہ تدریس تو بہت زبردست تھا، جس میں سے باقی بہت سے ٹیچنگ
جو میتھڈالوجی ہے وہ نکلی ہے، اور اس کے ذریعے سے سب سے پہلے ہے تحمل کے ذریعے سے، بڑے آرام کے ساتھ، لیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ ہم اپنی بات، پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات جو ہے وہ جوش میں زیادہ آ کر اور اس طرح سے بہت سی دیگر باتوں کی طرف کھو جانے کے بعد پیش کریں تو اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ تمہارا جو کلام ہے وہ مؤثر ہو تاکہ دوسرے پر اثر کرے۔ تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ دوسرے پر اس کا اثر کیسا ہے، اور وہ سکھاتا ہے کہ تو تحمل کے ساتھ تعلیم دے اور سب کو سمجھا دے۔ ملامت اور نصیحت کا دونوں چیزیں ضروری ہیں، نصیحت بھی ضروری ہے، ملامت بھی ضروری ہے۔ جہاں تنبیہ کرنے کی ضروری ہے، خبردار کرنے کی ضرورت ہے، آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ پر اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نصیحت ہے وہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پر کوئی بات خداوند کے کلام کی طرف سے، پاک روح کی طرف سے ملتی ہے، دل میں آتی ہے، وہ جو ہے وہ بھی دی جائے۔ نصیحت جو ہے وہ ہماری کلیسیوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری خاندانی زندگی کے لیے اور ہمارے پاسبانوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے طریقہ خدمت کے لیے، طریقہ تعلیم کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے پولس رسول نے اس پر زور دیا، اور ان خطوط میں جو کہ پاسبانی خطوط ہیں، ان میں خدمت کا طریقہ بتایا گیا ہے اس تمام خطوط میں، کہ کس طرح سے تعلیم دینی ہے، کس طرح سے خدمت کرنی ہے، کس طرح سے مسیح کی انجیل کی بشارت کا پیغام جو ہے وہ آگے تک پہنچانا ہے۔ اور اس کے ہم یہ سیکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ لوگ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے، بات نہیں سننا چاہتے، اچھی بات جو ہے وہ ان کو بہت بری لگتی ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ حالانکہ استاد تو ایک ہی ہے، لیکن اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنے اپنے مقاصد کے تحت، اپنے اپنے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں اس کے تحت اپنی اپنی رائے جو ہے وہ تیار کر لیں گے، اور یہ جو ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خداوند کو جلال دینے کے لیے کرنا ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا میسج یا ہماری تعلیم یا ہمارا جتنی بھی لیاقت ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ بے سود ہے، جب تک کہ اس میں تحمل، فروتنی، نصیحت، ملامت، تنبیہ، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کے لیے ضروری ہے، اور اسی سے جو ہے وہ شخصیت بنتی ہے۔ شخصیت سازی کا طریقہ ہی یہی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ شخصیت سازی کی جائے، کردار سازی کی جائے، اور جو مسیحی کردار کے اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، وہ ہم میں نمایاں ہوں، کیونکہ لوگ ہم میں مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، مسیح کی تعلیم کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں حلیمی ہے، فروتنی ہے، صبر ہے، تحمل ہے، خوشی ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کلیسیا کی رہنمائی کر سکیں، بچوں کی رہنمائی کر سکیں، خاندان جو ہیں ان کے بڑے جو اپنے خاندانوں کو یسوع مسیح کی خدمت کے لیے تیار کر سکیں، اس میں زندگی بسر کریں۔ اسی سے ہمارے خاندانی مسائل، معاشرتی مسائل، کلیسیائی مسائل جو ہیں وہ دور ہوں گے۔ اور میری دعا ہے اس کے ساتھ ہی کہ خداوند کلیسیاؤں کو، خادمین کو، اور جتنی بھی ہماری قیادت ہے ان کو، جو کہ ہمارے لیے راستہ دکھاتے ہیں، وہ ضرور خداوند سے مدد مانگے، اور خداوند ان کو اس قابل کرے کہ وہ کلیسیاؤں کی رہنمائی لائق طور پر کرے، اس بلاہٹ کے طور پر کریں جس کے لیے وہ چنے گئے ہیں،
اور وہ چنے ہوئے ہونے کی حیثیت سے ان کا ایک خاص درجہ ہے، اور وہ درجہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کلیسیوں کے جو بچے ہیں، جوان ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے ایک خاص نمونہ ہو، تاکہ ان کی اچھی کردار سازی کی جائے تعلیم کے ذریعے سے، اور اپنی گواہی کے ذریعے سے بھی، اپنی زندگی کے ذریعے سے، اپنے طرز عمل کے ذریعے سے، اپنے طریقہ کار کے ذریعے سے بھی۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے ذریعے سے برکت بخشے، اور ہماری کلیسیوں کو پاکستان میں اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرے، اور آئزک ٹی وی کی تمام خدمات پر جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہیں یا بین الاقوامی طور پر ہو رہی ہیں، اس کو بھی مؤثر اور بااثر بنائے۔ شکریہ۔ پریز دا لارڈ۔ جی ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت میسج خدا کے کلام میں سے سنا ہے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک پاکستان میں جو ابھی حالات ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی، اور ہم نے اس کے لیے پاکستان کے لیے اور اپنی کلیسیاؤں کے لیے انہوں نے جو بیسٹ وشز ہیں وہ دی، اور خدا کے کلام کی آگاہی آپ تک پہنچائی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ پوئٹری بھی لکھتے ہیں، اور یہ ان کی کافی سی نظمیں ہیں۔ تو آج ہم ایک نظم جو ہے وہ ان سے سنیں گے جو خدا نے ان کو دے رکھی ہے، تو آج ہم سنیں گے اور برکت پائیں گے۔ جی، یہ نظم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق ہے اور اس کی پیدائش سے متعلق ہے، جو کہ ابھی ہم نے 2 ہفتے پہلے جس سے ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ منایا۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کا عنوان رکھا ہے مرحبا مرحبا، المسیح مجتبی، المسیح مجتبی، تو ہے کلمہ خدا، تو ہے کلمہ خدا، تو خدا کی ذات میں، تو خدا کی ذات میں ازل ہی سے تھا بسا، تو خدا کی ذات میں ازل ہی سے تھا بسا، افلاک پر کرو بیاں، افلاک پر کرو بیاں، ہو گئے نغمہ سرا، داؤد کے ایک شہر میں، داؤد کے ایک شہر میں کلمہ مجسم ہو گیا، ذکر اس کا انبیاء، ذکر اس کا انبیاء کرتے رہے صبح و مساء، ذکر جس کا انبیاء کرتے رہے صبح و مساء، اس کی سیرت کا بیان، اس کی سیرت کا بیان، مرحبا مرحبا۔ نہ رہو مایوس اب، نہ رہو مایوس اب، فضل کا ہے در کھلا، المسیح مجتبی، تو ہے کلمہ خدا۔ پریز دا لارڈ۔ جی میرے عزیزو، ہم نے بہت خوبصورت جو نظم ہے وہ سنی۔ ابھی ہمیں نئے سال میں ہمیں مایوس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس خوبصورت جو نظم سے مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی بلیسنگ کو ریسیو کیا ہوگا۔ تو آخر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں۔ آپ نے پہلے بھی بہت آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں بات کی، مگر ابھی آپ پروگرام کے اختتام پر کیا کہنا چاہیں گے آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں؟ میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا جی، آئزک ٹی وی جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ یہاں پر خدمت کر رہا ہے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں، کیونکہ بہت سی گواہیاں اس میں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے شفا حاصل کی، کس طرح سے بہت سی دکھ و تکلیف سے ان کو نجات ملی، کیونکہ شفا تو خدا میں یسوع مسیح دیتا ہے اور اس کی پاک روح سے ملتی ہے، لیکن استعمال بندوں کا ہوتا ہے، اور وہ بندے اس نے چنے ہوتے ہیں جن کو اس نے فضل دیا ہوتا ہے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ شفا جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن کام
اس کا روح کر رہا ہوتا ہے، روح القدس کام کر رہا ہوتا ہے، یسوع مسیح کی ذات اقدس کر رہی ہے جو کہ سب سے بڑا شافی ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت بھی ہو رہی ہے۔ ایسے علاقے بھی بہت دور دور تھے جہاں پر کوئی پاسٹر نہیں پہنچ سکتا تھا، کوئی منادی نہیں ہو رہی تھی، اور یہ بھی خدشہ ہوتا ہے جب کہ اتنے بڑے گاؤں میں یا کسی چک میں 1-2 خاندان ہو، 3 خاندان ہو، کبھی کبھی اکیلا بھی ہے، وہاں تک انجیل نہ پہنچے اور ان کو کوئی میسج نہ ملے، کوئی ان کو مسیحی تعلیم کا ذریعہ نہ ہو ان کے بچوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، تو ان کی برگشتگی کا بہت بڑے خدشات ہوتے ہیں۔ لیکن آئزک ٹی وی نے یہ چیزیں آج کے میڈیا کے ذریعے سے یہ دور کی ہیں، کیونکہ دور دور تک انجیل کا پیغام پہنچ رہا ہے، بشارت پہنچ رہی ہے، تو اس طرح سے وہ جو کمی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہوئی ہے۔ اگرچہ خادموں کا جانا ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے، تاہم یہ طریقہ بھی ایک بہت اچھا ہے کہ مسیحی ایک آواز ہو، اور مسیحی جو ہے وہ جس پر اپنے ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی اس میں شو کر سکے، جن کو خدا نے بہت سی برکات دے رکھی ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کو خداوند نے تھوڑے دے رکھے ہیں انہوں نے آگے کیا اس میں برکت پائی، اس میں کیا بڑھوتری کی، کیا ترقی کی روحانی طور پر، اور ویسے طبعی طور پر اس ملک میں کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو بھی یہاں آنے کا موقع ملتا ہے اور وہ بھی خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو آئزک ٹی وی ہے وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں کے سے نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی برکت کا باعث ہے، کیونکہ اس میں نوجوانوں کو، پادری صاحبان کو، نہ صرف کلیسیوں کے رہنماؤں کو بلکہ جو دیگر شعبوں میں ہیں ان کو بھی آ کر یہاں پر اپنی گواہی دے سکتے ہیں، اپنا کلام جو ہے پیش کر سکتے ہیں، اپنی باتیں کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کس طرح وہ آگے خداوند میں بڑھے، ترقی کی، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو۔ تو اس طرح سے ہم شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ آئزک ٹی وی اس لحاظ سے کامیاب جا رہا ہے، اور خداوند کو برکت بخشے، اس کی تمام انتظامیہ کو برکت بخشے تاکہ یہ اور زیادہ خدمت کر سکے۔ شکریہ۔ پریز دی لارڈ جی، آپ نے سنا کہ آئزک ٹی وی بہت سارے انداز میں خدمت کر رہا ہے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ سب سے پرانا چینل ہے اور جس کے وسیلہ سے وہاں تک بھی کلام پہنچا جہاں پر خادمین پہنچ نہیں سکتے تھے۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے بندے پاسٹر انور فضل کے لیے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر شوکت فضل کے لیے، اور ساری جو آئزک ٹی وی کی ٹیمیں ہیں مختلف جگہ پر کام کرتی ہیں، ہم ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ پروگرام ہمارے ساتھ کیا، اور مجھے امید ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے یہ پروگرام بہت بابرکت پروگرام ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ آئزک ٹی وی دیکھتے رہیں اور اپنی بلیسنگ کو ریسیو کرتے رہیں۔ تو اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز کو، کیمرہ مین شویز ندیم کے ساتھ، کیپ واچنگ آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل، گاڈ بلیس پاکستان۔